अस्सलाम वालेकुम जी। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अलीमा खान साहिबा के ऊपर अंडे फेंकने वाली दो लड़कियां कौन थीं? वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुई? सिर्फ तहवील में क्यों लिया गया? मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हो सका? दरख्वास्त क्या दी गई है? और ये अंडे फेंकने की कहानी के पीछे है कौन? फिर जो बुशरा बेगम की बहन है मरीम रियाज भट्टू साहिबा, उन्होंने एक बड़ी अजीब ट्वीट की हुई है जिसमें वो किसी साजिश का जिक्र कर रही हैं। तो ये मामला है क्या? ये सुलझने की बजाय उलझ रहा है। एक से जायद साजिशी थ्योरियां मार्केट में गर्म है। हमें तो कल दिन भर गुजारना पड़ा कसूर में। सतलुज के अंदर जो दिहाड़ डूबे हैं उनकी हालत इजहार दिखाई, क्योंकि अगर सैलाब से नजर हटाएं तो फिर कमेंट्स में लोग कहते हैं जी कि आप बुनियादी इशू जो आवाम के उसके ऊपर बात नहीं करते। और जब मैंने कल सैलाब के ऊपर अंदर जाकर उस दरिया के अंदर जो दिहाड़ डूबे हुए हैं उनके ऊपर पूरी रिपोर्टिंग की, पूरा वीलॉग किया, लोगों से बात की, वो दिखाया, तो वो आप देख लें कि उन्हें कितने लोगों ने देखा और उसके ऊपर कितनी संजीदगी से लोगों ने राय दी। तो ये हमारे मिजाज का हिस्सा, क्या किया जाए। बहरहाल ये एक बड़ा कौमी मसला है और मुल्क की सियासत जो है उसमें एक अहम ये वाक़या पेश आया, अफसोसनाक। सबसे पहले एक आम शहरी के तौर पर, एक सहाफ़ी के तौर पर, ऐसा कोई भी जो वाक़या उसकी मैं मज़म्मत करता हूँ। हलीमा खान साहिबा जो हैं वो अडयाला पहुंची थी। वहां जब बाहर निकली तो दागल का मुकाम है, यूजुअली वहीं बाहर निकल के दागल एक मुकाम है छोटा सा, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। तो वहां दो खवातीन ने उनके ऊपर अंडे फेंके। ये वाकया कल दोपहर का है और उसके बाद पूरी दोपहर, शाम और रात गए तक टॉक शोज हूँ, सोशल मीडिया हो, वो इस एक इशू पर ही बात कर रहा है। अब कुछ लोग कहते हैं जी ये अंडे जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट ने फेंकवाए हैं अलीमा बीबी के ऊपर। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी ये हुकूमत ने अंडे फेंकवाए हैं अलीमा बीबी के ऊपर। एक राय ये है कि नहीं, इसके पीछे जैसे कि मरीम रियाज भट्टू साहिबा ने ट्वीट किया है, तो ये बुशरा बेगम वर्सेस अलीमा खान साहिबा का मामला है। और एक चौथी राय भी है कि नहीं, ये अंडे फेंकवा कर ताल्लुकात ख़राब किए जा रहे हैं विद इन पीटीआई, जो मामलात हैं अलीमा बीबी के पीटीआई के साथ। अनगिनत कहानी है, जितने मुंह उतनी कहानी है। आप देखिए, चाहे ये वाकया नवाज शरीफ साहब के साथ पेश आया हो जूता फेंकने का, या मोहतरमा कुलसूम नवाज बीमार थी, उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया गया हो, या कसूरी साहब वकील हुआ करते थे, उनके चेहरे पर स्याही फेंकी गई हो, शेख रशीद साहब जैसी गुफ्तगू किया करते थे, वो मामला हों, तो हमारी सियासत दिन ब दिन ज्यादा गंदी और उसमें ज्यादा गलाजत आती गई। तो हम उन चंद एक सहाफ़ी में से मैं अपनी बात ज़रूर कर सकता हूँ, मेरे दो चार और दोस्त होंगे, कि जब भी कोई ऐसा वाक़या पेश आया हमने उसकी मज़म्मत की बिना लगी लिपटी के, कि ये कोई तरीका नहीं है। आप दलील से बात करें, आप रज के खुल के मुखालफत करें, आप चार्जशीट करें, आप सियासी तौर पर इख्तलाफ करें, लेकिन ये जो गालम गलोच है, अंडे फेंकने हैं, जूते फेंकने हैं, बीमारी का मजाक उड़ाना है या रेडिक्यूल करना है, ये जेब नहीं देता। बिलखुसूस इस्लामी मुआशरे में हमें एक दूसरे का लिहाज करना चाहिए। वो भी एक खातून है, अहले खाना है, एक माँ है, बेगम है, बहन है, उनके ऊपर अंडे फेंकेगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे वो दोस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हामी हैं, जो हमेशा कहते हैं तब आप कहाँ थे भाई, तब भी हम यहीं थे, तब हम ही बात किया करते थे, तब हम ही नवाज शरीफ साहब से और मरीम नवाज साहिबा से मुलाकात करके जेल में और उनका हाल बयान किया करते थे। तब जब जूता फेंका गया या किसी वकील पे स्याही फेंकेगी तब भी हमने बात की थी, तब आप लाइलम थे। और पीटीआई के वो दोस्त जो कहते हैं जी कि आप हमारे साथ जो वाकया पेश है उसके ऊपर मजम्मत नहीं कर रहे, हम अब भी कर रहे हैं। मैं किसी सियासी जमात का तर्जुमान नहीं हूं, ना होना चाहता हूं, यही फर्क रखने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मसला ये हो चुका है, अलमिया ये हो चुका है कि अक्सर देखने वाले मर्जी का सच सुनना चाहते हैं। तो बहरहाल ये लंबी तमहीद मैंने बिल्कुल नहीं बांधनी थी, लेकिन जवाब देना जरूरी था, काबिल मजम्मत है। अब जिस तरीके से वो अंडे फेंके गए और उसके बाद जो पुलिस का, रावलपिंडी पुलिस का बयान आया, ये सब कुछ मशकूक है, कई एक सवालात को जन्म देता है। फिर जैसे ही वो एक होंडा गाड़ी है जिसकी नंबर प्लेट लगी हुई है, बज़ाहिर वो नंबर प्लेट शायद दुरुस्त नहीं है, और जैसे ही पुलिस एहलकार पीछे भागते हैं, वीडियो आपने देखी होगी, तो उनको रास्ता भी दिया जाता है। बहरहाल बाद में तहवील में भी ले दिया गया। लेकिन तलाल चौधरी साहब को मैं सुन रहा था कि पर्चा दरख्वास्त देगी पीटीआई तो हम देंगे, किस चीज का पर्चा दें। अब उस सूरत हाल में कई एक सवालात जन्म लेते हैं, क्योंकि रावलपिंडी पुलिस ने जो जवाब दिया ना, वो ये कहते हैं जी ये खैबर पख्तूनख्वा से ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस और एप्का के अफराद एहतजाज करने आए थे। खवातीन के सवाल पर अलीमा खान की जानिब से जवाब न देने पर अंडा फेंका गया। अब ये रावलपिंडी पुलिस कह रही है, और उनके बकौल उनसे जो मनसूब बयान सोशल मीडिया पे आ रहे हैं कि ये शायद पीटीआई की खवातीन थी जो एहतजाज करने वहाँ आई थी, उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था। अभी तक उनकी शनाख्त, नाम, पता वही सामने नहीं लाया जा रहा है। मैंने बड़ी कोशिश की। अब मेरा दो सवाल है इसके ऊपर।
اگر علیمہ بی بی جواب دے دیتی تو پھر جو انڈے ساتھ آئے تھے وہ پھر نہ پھینکے جاتے؟ دوسرا سوال، ان کو پہلے سے کیسے پتا تھا کہ علیمہ بی بی نے جواب نہیں دینا اور پھر ہم نے انڈے مارنے ہیں؟ ہے نا یہ مشکوک باتیں؟ وہ انڈے لے کے آئی ہیں تو انہیں کیسے پتا ہے کہ اگر یہ جواب نہیں دیں گی تو پھر ہم نے انڈے مارنے، اور جواب نہیں دیں گی یہ انہیں کیسے پتا ہے؟ پھر 3:43 کل جمعۃ المبارک دوپہر کے وقت محترمہ بشرا بی بی کی ہمشیرہ مریم ریاض بٹو صاحبہ، یہ اکثر اپنی بہن کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار ٹی وی چینل پہ اور سوشل میڈیا پہ ٹویٹس میں بھی کرتی ہیں. انہیں ایک ٹویٹ لکھا، وہ کہتی ہیں اچھا ڈرامہ لگا ہوا ہے اور آپ سب بیوقوف بنے جا رہے ہیں. لرن ٹو اینالائز تھنگس، کنیکٹ ڈاٹس اینڈ ریچ کنکلوژن. اس واقعے سے اوپر وہ نام لیے بغیر بات کر رہی ہیں کہ اچھا ڈرامہ لگا ہوا ہے اور آپ سب بیوقوف بنتے جا رہے ہیں. لرن ٹو اینالائز تھنگس، تجزیہ کرنا سیکھیں صورتحال کا. کنیکٹ دی ڈاٹس اینڈ ریچ کنکلوژن. اب مجھے نہیں پتا وہ کیا کنکلوژن ڈرا کرنا چاہ رہی ہیں، میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں. لیکن اس کے بعد 6:32 پہ ہمارے ملک کے وزیر داخلہ ہیں بڑے طاقتور جناب محسن نقوی صاحب، ان کا ایک ٹویٹ آتا ہے کہ اس ٹویٹ کے اوپر وہ کہتے ہیں بشرا بی بی کی بہن کہہ رہی ہیں کہ سب ڈرامہ ہے، علیمہ بی بی نے خود کو ہی انڈا پڑوایا ہے. اب یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ یہ دونوں افراد جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. پی ٹی آئی کے ہی ایک وکیل ہیں نسبتاً غیر معروف تابش فاروق صاحب، انہوں نے ایک ہینڈ ریٹن اردو سے لکھی ہوئی درخواست ہے، بڑی عجیب سی لکھائی ہے، وہ پرچہ دیا ہے، درخواست دی ہے پولیس کو. اس میں وہ مریم نواز کو اور دیگر کو نامینیٹ کریں کہ انہوں نے انڈا پڑوایا ہے. یعنی کہ اگر پرچہ ہو بھی سکتا ہے کہ درخواست پہ کاروائی ہو بھی سکتی ہے تو نہ ہو. بھائی آپ یہ لکھیں کہ 2 خواتین آئی ہیں، انہوں نے یہ انڈا مارا ہے، ان کی شناخت کی جائے، فوٹیج موجود ہے، پولیس نے تحویل میں لیا ہے اور اس کے اوپر کاروائی کی جائے تاکہ براہ راست کاروائی ہو. انہوں نے یہ درخواست دے کے بھی کام تھوڑا سا خراب کیا. لیکن یہ جو معاملہ بشرا بیگم کی ہمشیرہ کا ہے، اس کو لے کر کے میرے 2 سینٹس ہیں، ناقص سی میری رائے ہے. یہ دیکھیے اب جو منظرنامہ آگے بننے جا رہا ہے اس میں بشرا بیگم اور علیمہ بی بی کی لڑائی کو ایک موضوع بنایا جائے گا اور یہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس کو اجاگر بھی کیا جائے گا، اور یہ چاہے بشرا بیگم کی جو ہمشیرہ ہیں مریم ریاض بٹو ان کا ٹویٹ ہو، یا علیمہ بی بی کے اوپر انڈا پھینکنے کا واقعہ ہو، یا جس طرح سے علیمہ بی بی کے بچے جو پکڑے گئے ان کی ضمانت ہوئی اور اس کے اوپر مشال یوسف زئی صاحبہ جو عموماً بشرا بیگم کے قریب سمجھی جاتی ہیں ان کا ٹویٹ آپ دیکھ لیں. اب میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں کہ میں ڈاٹس کہاں سے کنیکٹ کر رہا ہوں. اب وہ جو مشال یوسف زئی صاحب ہیں وہ ان کے صاحبزادوں کی ضمانت ہوئی تو ان کو مبارکباد پیش کریں ایک ٹویٹ کے اوپر. لمبا چوڑا ٹویٹ ہے، 5-6 لائنوں کا، پڑھیے گا آپ خود نکال کے. اس میں وہ بیٹوں کی ضمانت پہ مبارکباد پیش کریں، بڑا سارکسٹک ٹون ہے اگر آپ باریکی سے پڑھیں کہ جی بڑی بات ہے، آپ کو جلدی انصاف مل گیا، نہ پروسیکیوشن نے کوئی ڈیلے کیا، نہ عدالتوں نے آپ کے کیس لگانے سے انکار کیا، جلدی جلدی آپ کے بچے رہا ہو گئے. تو ہمیں امید ہے ایسے ہی عمران خان صاحب اور بشرا بیگم صاحبہ جو ہیں ان کو بھی ایسے ہی ریلیف ملے گا، ان کے کیس بھی لگیں گے القادر کے اور دیگر، اور وہ بھی رہا ہوں گے. تو یہ وہ اشارہ کر رہی ہیں کہ ایز ایف جو علیمہ خان صاحبہ ان کے بچے ہیں ان کا کیس کوئی اسپیشل کیس ہے اور ان کے شاید اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات ہیں تو اس لیے ان کو رہائی ملی ہے. یہ کہنا چاہ رہی ہیں، اور کیا کہہ سکتی ہیں. تو یہ اب مریم ریاض بٹو صاحبہ اور مشال یوسف زئی صاحبہ کے جو ٹویٹس ہیں ان دونوں کو اکٹھا کر لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور فطری طور پر بھی ہمارے ہم معاشرے میں جو بھاوج یا نند وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں، لیکن یہ خاندان اسے مبرہ ہی رہا ہے. عمومی بڑے خاندان، سیاسی خاندان، ان کے مسائل نہیں ہوتے، لیکن یہاں مجھے جھلکیاں نظر آ رہی ہیں. کیوں کہ آپ مجھے یہ کہنے دیجئے، کیونکہ ایک طبقہ سمجھتا ہے کہ نہیں بشرا بیگم اور ان کا خاندان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے اور وہ خان صاحب تو یہاں تک لانے کا ذمہ دار ہے اور بشرا بیگم کے اہل خانہ کو تو ملنے کی اجازت مل جاتی ہے. دوسرا طبقہ سمجھتا ہے نہیں علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ان کے نزدیک ہیں، ان کے صاحبزادوں کی ضمانتیں ہو گئی ہیں. تو یہ ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں اندر سے. حالانکہ یہ مشال یوسف زئی صاحبہ جنہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہوا، یہ جو میں خبر دے رہا ہوں جو سیاسی کمیٹی ہے پی ٹی آئی کی، اس کے اندر انہوں نے مذمت بھی کی ہے اس واقعے کی. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس واقعے کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب نے بنا لگی لپٹی کھل کر مذمت کی، اظہار افسوس کیا اور یہ بھی کہا کہ علیمہ خان کی حیثیت میں کوئی کمی نہیں آئی، علیمہ کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، عوام نے ہمدردی کی ہے، علیمہ ایک باوفا بہن ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کا نام رانا ثناء اللہ صاحب ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے بھی بھرپور مذمت کی. انہوں نے کہا جی توہین قابل مذمت ہے اور ناقابل برداشت ہے، سماج کی حرمت پامال ہوئی ہے. سب سے زیادہ خوشی مجھے ہوئی پنجاب سے رکن اسمبلی محترمہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ، انہوں نے اس کی بغیر لگے لپٹے مذمت کی ہے.
یہ بات فیکٹ آف دی میٹر ہے کہ اس واقعے کے بعد علیمہ بی بی کے لیے معاشرے میں ہمدردی میں اضافہ ہوا ہے، اور اس واقعے کو ہر بندے نے قابل مذمت ٹھہرایا ہے۔ نون لیگ کے وہ دوست جو اس واقعے کی آڑ میں ماضی کے واقعات کو جواز بنا کے کہتے ہیں کہ جو بویا وہ آپ کاٹ رہے ہیں، ایک لحاظ سے وہ غلط ہے، اس لیے کہ جو بویا وہ کاٹ رہے ہیں، اگر پی ٹی اے نے کچھ غلط کیا تھا اور آج آپ غلط کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی کاٹنا پڑے گا۔ جو بوائی انہوں نے کی وہی بوائی اس سے زیادہ آپ کر رہے ہیں، تو یہ کب تک آپ بوائی کرتے رہیں گے اور کب تک ایسی فصلیں ہم کاٹتے رہیں گے؟ پھنسے گا، ذلیل ہوگا عام شہری سسٹم، نظام اور معاشرہ اور ہماری نفسیات اور ہمارا سماج۔ تو یہ بوائی اگر آپ نے کرنی ہے بار بار، اور پھر کٹائی بھی کرنی پڑے گی۔ اگر آج آپ بیج رہے ہیں تو کل آپ کو کاٹنا پڑے گا اگر انہوں نے بیجا ہے۔ تو یہ دلیل ایک خاص حد تک تو ٹھیک لگتی ہے، لیکن ایسے نہیں ہوتا۔ علامہ ناصر عباس ہوں یا محمود اچکزئی صاحب، انہوں نے بھی فون کیا علیمہ بی بی کو، مذمت کی ہے۔ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک بڑے اہم وزیر ہیں جو میڈیا پہ بڑے ووکل ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کے اندر ایک بڑی ذمہ دار شخصیت انہیں فون کیا اور اس واقعے کے اوپر مذمت کی۔ خواجہ سعد رفیق کا بیان آپ پڑھیں، کیا ڈھنگ سے سلجھا ہوا انہوں نے بیان دیا، مذمت کی، اظہار افسوس کیا۔ یہ رویے ہمیں چاہیے۔ ہم سیلاب زدہ قوم ہیں، بیڑا غرق ہوا پڑا ہے اکانومی کا، غذائی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے، گندم مہنگی ہو رہی ہے، ہمارا کوئی حال نہیں ہے پرسان حال۔ میں قصور گیا ہوں، وہاں سے بھی لوکیاں کل بھی کروں گا، آپ کو دکھاؤں گا۔ آپ دیکھیے کیا صورتحال ہے، ہم ڈوبے پڑے ہیں اور ہمیں یہ چیزیں سوج رہی ہیں، ہم ان میں الجھ رہے ہیں۔ ایسے معاملات حل نہیں ہوتے۔ بہرحال کہانی جو میں نے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اب میری نظر میں یہ اب دو جو مضبوط خواتین ہیں ان کے بیچ ٹکراؤ یا تصادم جو ہے وہ لائم لائٹ میں آئے گا، نظر آ رہا ہے، اور اس کے پیچھے اپنے اپنے محرکات ہیں، اور اس کے ذمہ دار ان دونوں دھڑوں کے چاہنے والے کم عقل ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بات کر دوں، ان دونوں دھڑوں کے چاہنے والے کم عقل ہیں۔ ایک بات میں واضح کر دوں کہ علیمہ بی بی جو ہیں وہ بھائی کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہیں، جس طرح جاتی ہیں آتی ہیں، ان کی ایک اپنی سٹرگل ہے، ان کی سیاسی سوچ سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کے لیے جو ہمدردی ہے پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر میں، وہ ہمدردی کسی اور کو نہیں مل سکتی، انہیں بھی نہیں مل سکتی جنہوں نے باہر بیٹھ کے ٹویٹ کیا ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ کنیکٹ دی ڈاٹس، انہیں یہ ہمدردی نہیں مل سکتی۔ یہ فطرت کا اصول ہے۔ جانے سے پہلے خبر دوں، یہ جو پی ٹی آئی کا تحریک تحفظ عین پاکستان سے الحاق ہے، محمود خان اچکزئی صاحب اور دیگر جو مجلس وحدت المسلمین کے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے اندر کچھ ذمہ داروں نے مجھے بتایا کہ ایک شکایت پائی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ذمہ دار ہیں وہ تحریک تحفظ عین پاکستان کے رہنما جب کو بات کرتے ہیں یا جب کوئی ٹویٹ کرتے ہیں تو اسے نہ پروموٹ کرتے ہیں، نہ اس کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں، نہ اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں، اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کی اپنی سیاست ان کی وجہ سے کم ہو جائے گی، جو پہلے ہی عوام کی نظر میں مشکوک ہے۔ اور اس سلسلے میں دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بالآخر طے کر ہی لیا ہے ہر حال میں کہ چاہے اپوزیشن لیڈر بحال ہوں یا نہ ہوں، اپوزیشن لیڈر ہوں گے محمود خان اچکزئی صاحب، لیکن ود ان پی ٹی رینکس اینڈ فائل جو خان صاحب کے قریبی حلقے ہیں یا جو لوائلسٹ ہیں ان کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جو ہماری دستیاب قیادت ہے وہ اچکزئی صاحب ہوں یا دیگر ذمہ دار ہوں، ان کی سٹیٹمنٹس یا ان کے معاملات کو اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کرتے جیسے ان کو ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے۔ علیمہ بی بی کے واقعے کے اوپر آخری بات یہ کہ آپ بھی جب اس ویڈیو کو دیکھیں تو اگر مگر کے بغیر اس کی مذمت کریں۔ کسی نے ماضی میں غلط کیا وہ بھی غلط تھا، آج بھی یہ غلط ہے۔ اگر آپ ذی شعور ہیں، اگر آپ بنیادی اخلاقیات پہ یقین رکھتے ہیں، دین اسلام پہ یقین رکھتے ہیں، تو پھر ایسے واقعات کی مذمت کریں، ایسے واقعات کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ اگر آج ان پہ انڈے پھینکے گئے ہیں، کل پتہ نہیں کسی پہ کیا پھینکا جائے گا۔ ایسے واقعات کی حوصلہ افزائی ہم کریں گے تو یہ واقعات رکیں گے نہیں۔ اس میں البتہ جو سازشی تھیوری میں نے آپ کو پیش کی وہ سادہ سی ہے، جو میں نے بیان کر دی ہے محتاط لفظوں میں، کیونکہ لوگ برا بڑا محسوس کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ بڑے سیکرڈ ہیں، ان کے اوپر اجمل جامی بات نہ کیا کریں، لیکن میں نے باریک طریقے سے آپ کو کہانی سمجھا دی ہے، بس وہی کہانی ہے، اس سے زیادہ کوئی کہانی نہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔